बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन में बेटा आप तमाम बच्चों से शोबा उर्दू की जानिब से मुखातिब हूं। मेरा बेटा यकीनन आप तमाम बच्चे अल्लाह के फ़ज़ल से खैर व आफ़ियत से होंगे और हसूल इल्म के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए होंगे। बेटा आज का हमारा लेक्चर जो है रुदाद नवीसी हम पढ़ रहे थे। आज के लेक्चर में हम अपनी रिमेनिंग जो टॉपिक्स रह गए हैं आज हम वो पढ़ेंगे। यकीनन इससे पहले जो हमने 3 रुदादें पढ़ी हैं वो मेरा बेटा आप तैयार कर ली होंगी आपने। इंशाअल्लाह आज हम अपना बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। तो आइए बेटा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज की रुदाद पढ़ते हैं। चौथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लाहौर के ऑनलाइन लेक्चर में बेटा आप तमाम बच्चों को एक मरतबा फिर खुशामदीद, वेलकम। उर्दू साल अव्वल इंटरमीडिएट पार्ट 1 में बेटा आज हम पढ़ रहे हैं रुदाद नवीसी। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें बेटा इस रुदाद में हमने ये सारा डिस्कस कर लिया था। ये इसकी ज़रूरी हिदायत भी हम डिस्कस कर चुके और ये भी रुदाद महफ़िल मुशायरा की भी हो चुकी, यौम इकबाल भी हो गई, पढ़ ली थी बेटा हमने। तकरीब तकसीम इनामात की रुदाद भी हो चुकी। आज हम अपनी रुदाद नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। रुदाद है जी सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक तकरीब की रुदाद, यानी सीरतुल नबी पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तकरीब हुई है उनकी सीरत के हवाले से, उसकी एक रुदाद है। ये बोर्ड के पेपर पे 2010 में भी आई और 2017 में भी आ चुकी है। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको इम्तिहान के इन से पता चलेगा कि यहाँ पर किस किस साल ये पेपर में आ चुकी है, दोबारा भी आ सकती है। बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी आज रुदाद सीरतुल नबी पर हम पढ़ने जा रहे हैं। मजलिस उलूम इस्लामिया गवर्नमेंट कॉलेज के ज़ेर एहतमाम मार्च में एक तकरीब मुनक्कद हुई। मौजू था सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदारत के लिए प्रोफेसर मोहम्मद अहमद अवान को स्टेज पर आने की दावत दी गई। इनके बाद मेहमान ख़ुसूसी अशरफ सदीकी साहब को स्टेज पर अपनी ख़ुसूसी नशिस्त पर तशरीफ़, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा, तशरीफ़ फरमा होने की दावत दी गई। मेहमान ख़ुसूसी स्टेज पर तशरीफ़ लाए तो उनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया, यानी बहुत पुरजोश उनको वेलकम किया गया, खुशामदीद कहा गया। मजलिस उलूम इस्लामिया के कारकुनान ने, यानी वो तंजीम है जिसने इस तकरीब का एहतमाम किया है, मजलिस उलूम इस्लामिया के कारकुनान ने इन पर फूलों की पत्तियां निछावर कीं और मजलिस के निगरान प्रोफेसर राव साहब ने उन्हें हार पहनाया। यानी उस तकरीब में जिसमें आप गए वो सीरतुल नबी की तकरीब थी और उस तकरीब में कब हो रही थी, कहाँ हो रही थी, कौन सी तंजीम करवा रही है, ठीक है, सदारत कौन कर रहे हैं, मेहमान ख़ुसूसी कौन है और वहाँ पर किस तरीके से मंज़र था, किस तरह आप सबको वेलकम किया गया, ये वो सारा मंज़र जो आपने देखा वो आपने यहाँ लिख दिया। तकरीब की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। सलीमुर रहमान मुतल्लिम साल दोम, मुतल्लिम कहते हैं तालिब इल्म को, साल दोम के तालिब इल्म ने तलावत फरमाई। उन्होंने मिस्री लहजे में तलावत करके समा बांध दिया। तलावत के बाद इसका तर्जमा पेश किया गया तो खुदाई फरमान सुनकर सभी के सर अदब से झुक गए। उनके बाद खलील अहमद साकिब मुतअल्लिम साले अव्वल
متعلم کا مطلب ہوتا ہے طالب علم۔ سال اول یعنی پہلے سال پارٹ 1 کے سال اول کے طالب علم کو سٹیج پر آنے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ نعت کے الفاظ اور اس پر ان کا لحن، یعنی نعت کے لفظ یعنی کلام اور اس پر ان کی آواز، لحن ہوتا ہے آواز، لہجہ ان کا، ایک سما بند گیا۔ نعت کے ان اشعار پر بے ساختہ داد دی گئی، یعنی بہت زیادہ داد ملی ان کو۔ ایک خوبصورت، ان کا جو آواز تھی بہت خوبصورت تھی اور کلام بھی بہت خوبصورت تھا، جو اس تقریب میں سیرۃ النبی کی تقریب میں پڑھا گیا۔ اب یہ واقعاتی ترتیب شروع ہو گئی ہے، تلاوت ہو گئی، پھر نعت ہو گئی، اور اب بیٹا یہ کون سے اشعار وہاں پڑھے گئے جن پر ان کو بہت داد ملی؟ اور بھی اشعار پڑھے گئے، لیکن یہ وہ اشعار ہیں جن پر زیادہ داد ملی۔ ایک تمنا ہے کہ وہ خواب تمنا دیکھوں، جس کے ہر عکس میں روشن تیرا جلوہ دیکھوں، پیش منظر تیرا در ہو تو میری آنکھ لگے، آنکھ کھل جائے تو ہر سو تیرا چہرہ دیکھوں، مجھ گناہ گار کو اس شخص پہ رشک آتا ہے، جس کی آنکھوں میں تیرا نقش کف پا دیکھوں۔ یہ وہ اشعار اس میں پڑھے گئے۔ ایک شعر بھی لکھا جا سکتا ہے، 2 اشعار بھی لکھے جا سکتے ہیں، 3 بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ آپ اپنی آسانی کے لیے بیٹا اس کو تیار کر لیں۔ بعض بچوں کو یہ نعت یہ کلام یاد بھی ہوتا ہے تو وہ لکھا جا سکتا ہے۔ آخری شعر کا تاثر سامعین کے دلوں میں اتر گیا۔ نعت کے بعد اکرام الحق متعلم سال اول کو سٹیج پر آنے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے شبلی نعمانی کی مرتب سیرت النبی سے ظہور قدسی کے باب کا کچھ حصہ اس ڈرامائی انداز میں سنایا کہ سما بند گیا۔ شبلی نعمانی ایک بہت بڑے، جنہوں نے بہت سی سیرت پر کام کیا، انہوں نے ان کی لکھی ہوئی جو سیرت ہے اس کا ایک باب ہے ظہور قدسی، اس باب کو پڑھا اور پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی ذات مقدسہ کے بارے میں ایسی خوبصورت طریقے سے بات کی کہ ایک ماحول بڑا ہی خوبصورت بن گیا، فضا منور سی ہو گئی۔ شبلی کے الفاظ ہی بہت مؤثر ہیں، اس پر ان کا ڈرامائی انداز میں ادائیگی یوں محسوس ہوتا تھا کہ صبح سعادت کا طلوع ایک روشن منظر کی طرح نگاہوں کے روبرو ہے، یعنی وہ خوبصورت ایک ماحول بن گیا۔ اور وہ شبلی نعمانی کے جو لفظ ہیں، اوپر سے ان کے جو بیان کرنے کا انداز ہے اس طالب علم کا، اکرام الحق کا، تو اس کی بات کا جو امپیکٹ تھا وہ لوگوں کو بہت خوبصورت لگا، ایسے لگتا تھا جیسے صبح کی روشنی ہو رہی ہے، ایک خوبصورت سما بنا۔ ان کے بعد نذیر احمد تبسم سال سوم ہوتا ہے 3rd ایئر، سال چہارم ہوتا ہے 4th ایئر، سٹیج پر آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہدیہ نعت پیش کیا۔ نعت کے شعر ان کے ہونٹوں سے نکل کر سامعین کے دل میں اتر رہے تھے، سامعین سننے والے جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو سن رہے تھے ان کے دل پر اتر گئے۔ ان کے اشعار پر تو ہر زبان سے تحسین و آفرین کے نعرے بلند ہو رہے تھے، یعنی داد بہت زیادہ دی جا رہی تھی، بہت زیادہ انہیں داد ملی اس بات پر، اس کلام کے سنانے پر۔ جب سے بسی ہے آ کے میرے دل میں ان کی یاد، دنیا جہاں کے جو بھی ہے نعمت وہ گھر میں ہے، سرکار ناخداؤں نے چپو گرا دیے، سوختہ ہیں بادباں سفینہ بھور میں ہے،
خصوصاً اس شعر پر ہر شخص سراپا داد بن گیا۔ تو ہی بتائے چشم میں جہاں گرد دہر میں، کیا ان سا آستاں کہیں بحر و بر میں ہے۔ یعنی یہ وہ اشعار ہیں جو وہاں پڑھے گئے، اور ان اشعار کا جو تاثر تھا، اثرات جو تھے، وہ ان سننے والوں پر بہت زیادہ پڑے۔ نذیر احمد تبسم کے بعد پروفیسر راؤ محمد ارشد کو اسٹیج پر بلایا گیا۔ انہوں نے سیرت النبی کے مطالعے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زندگی کے سارے پیغام اور ہر قسم کی زندگی کے لیے رہبری اور رہنمائی لیے ہوئے ہے۔ یعنی ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں سیرت النبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے ہر طرح کی اس میں ہدایت اور ہر طرح کی ہمارے لیے مثالیں موجود ہیں۔ بے شک رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور کی سیرت سے اندھیروں میں روشنی کا پیغام ملتا ہے، باطل راہوں میں الجھے ہوئے انسانوں کو سچائی کا جادہ ملتا ہے، فکر و نظر کی الجھنوں میں استقامت کا روشن راستہ ملتا ہے۔ سیرت النبی ان راہوں سے خبردار کرتی ہے جن پر چلنے والے خسارے میں مبتلا ہوئے اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ یعنی یہاں پر آ کر راؤ محمد ارشد جو آئے تو انہوں نے آ کر سیرت کے حوالے سے سیرت النبی پر روشنی ڈالی اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ ہر ایک کے لیے اس پہ رہنمائی ہے، اور جو لوگ آپ کی سیرت سے ان کو لوگوں کو کیا فیض حاصل ہوتا ہے، کیا ان کی زندگی سنورتی ہے، اور جو لوگ اس سیرت سے استفادہ حاصل نہیں کرتے، آپ کے اسوہ حسنہ کو نہیں دیکھتے، اس پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ان کے لیے کس طرح کی پریشانیاں اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو یہ اس حوالے سے ان کی بات کی گئی ہے۔ سیرت النبی ان راہوں سے خبردار کرتی ہے جن پر چلنے والے خسارے میں مبتلا ہوئے اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، یعنی اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ یہ ہمیں ان راہوں سے بچاتی ہے جن پر ظالمین نے چل کر اپنے آپ کو کورے مذلت میں گرا لیا، یعنی گمراہی کے گڑھے میں، اندھیرے میں گرا لیا۔ سیرت النبی وہ سراج منیر ہے، وہ روشن چراغ ہے جس سے روشنی حاصل کرنے والے صداقت، عدالت، استغنا، بے نیازی، جرأت و ہمت کا سبق پاتے ہیں اور دنیا کی امامت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ سیرت النبی کے مطالعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یعنی یہ وہ سیرت ہے جو ہمیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی ترقیوں پر لے جاتی ہے۔ یہ وہ روشنی کا ہدایت کا چراغ ہے، رسول اللہ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، جس سے ہمیں انصاف کرنے کا، سچائی پر چلنے کا، دنیا سے بے نیاز ہونے کا، جرأت اور ہمت سے استغنا کا، جرأت و ہمت سے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کا ایک ذریعہ وسیلہ ملتا ہے، اور پھر ہم صرف دنیا کی امامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تو سیرت النبی سے جڑے بغیر ہم اس امامت کے اس مقام پر پہنچ نہیں سکتے، لہذا سیرت النبی کا مطالعہ ہی ہمیں اس مقام پر پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ نیکسٹ پیج بیٹا۔ نیکسٹ پیج پہ جی، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سعادت کا سفر ہے، صداقت کا سفر ہے، امانت کا سفر ہے، قربانی کا سفر ہے، اور ہم سب کے لیے ہدایت کا سفر ہے۔ آپ کا سفر زمین سے آسمان تک اور آسمان سے عرش بری تک، بلکہ قاب قوسین تک کا سفر ہے۔ وہ گئے عرش تک اور روح الامین
سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے. یہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور وہ درخت جو ہے جس سے آگے جبرائیل امین جا نہیں سکتے تھے، واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس سے بھی آگے گئے ہیں، یعنی آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے. یہ سفر سعادت ابد تک کے مسلمانوں کے لیے سراج منیر بھی ہے، شاہد عادل بھی ہے، اور ہادی اولائے صراط مستقیم بھی، یعنی سیدھا راستہ دکھانے والوں، ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ ایک سیدھا راستہ دکھانے والی ہے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسی صاحب سعادت، صاحب معراج، صاحب بدر و حنین کی روشن اور تابندہ حیات سے روشنی کی کرنیں حاصل کریں اور اپنی زندگی کی تاریک رات کو صبح روشن میں تبدیل کر لیں. انشاءاللہ دنیا کیا اور عقبہ کیا، آخرت کیا، عقبہ ہوتا ہے آخرت، کیا پوری کائنات ان کی ہو جائے گی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ سے ہدایت حاصل کریں گے. تو آپ کو یہ وہ عظیم ہستی ہیں، وہ آپ کی مختلف واقعات یہاں بیان ہوئے ہیں. معراج کیا واقعہ، بدر و حنین کی آپ کی شجاعت، ٹھیک ہے، آپ کی جو جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خوبصورت مثالیں ہیں، جیسا کہ ہم نے اسوہ حسنہ چیپٹر میں پڑھی تھی، ان کا وہ ساری باتیں یہاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پروفیسر راؤ محمد ارتضیٰ کو دعوت خطاب دی گئی، یعنی یہ بات مکمل کر کے وہ اسٹیج سے اترے تو اس کے بعد پروفیسر راؤ محمد مرتضیٰ کو دعوت خطاب دی گئی. انہوں نے اپنے خطاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ آپ کی زندگی بنی نوع انسان کے لیے سراپا رحمت ہے، یعنی آپ کو بطور یعنی رحمت للعالمین کے حوالے سے آپ کی بات کی. آپ نے تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو روشنی کا پیغام دیا. آپ یہ پیغام لے کر مکہ کی گلیوں سے طائف کے بازاروں تک پہنچے اور چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، یعنی ہمارے پیارے نبی نے کتنی مشکلات، کتنی تکالیف برداشت کیں اس دین اسلام کی روشنی کو پھیلانے کے لیے. اور آپ سراپا رحمت تھے، یعنی آپ پر جو ظلم و ستم کیے گئے تھے اس کے باوجود آپ نے ان کو دعا دی. کس قدر مہنگی پڑی ہے روشنی کی آرزو، کن پٹی کا خون بہہ کر ایڑیوں تک آ گیا. یعنی یہ اشارہ ہے طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی تھی، پتھر وہ شریر وہاں کے اوباش لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے کہ آپ کے سر کا خون مبارک جو ہے وہ آپ کی ایڑیوں تک آ گیا تھا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن آپ نے اس روشنی کو پھیلاتے ہی چلے گئے، وہ روشنی پھیلتی ہی چلی گئی. اس کے باوجود سراپا رحمت رسول کے لبوں پر بد دعا نہ نکلی. اگر کوئی لفظ آپ کی زبان مبارک سے سنا گیا تو یہی کہ الہی میری قوم کو ہدایت عطا کر دے. یہ جانتی نہیں. یہی سچائی کا پیغام لے کر آپ بدر و حنین میں پہنچے، احد و خندق سے گزرے، فاران کی چوٹیوں پر، حدیبیہ کے میدان میں، مدینے کی گلیوں میں، خیبر کی راہوں میں آپ یہی دعوت لیے لوگوں تک پہنچے. جس کسی نے اس دعوت کو قبول کیا اس کی زندگی میں رحمت کا حسن آ گیا، اور جس نے اس دعوت کو مسترد کر دیا اس کا دل ظلم کے اندھیروں سے بھر گیا. آئیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حسن عمل کی ایک کرن مانگ لیں. ہماری زندگیوں سے ظلم کی تیرگی یعنی تاریکی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور رحمت کا نور چار سو پھیل جائے گا، ہر طرف پھیل جائے گا، یعنی ہم لوگ ہدایت پا لیں گے. اور یہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ صرف سیرت النبی سے ملے گی.
مہمان خصوصی کو ڈائس پر، یہ بات جب مکمل ہوئی تو مہمان خصوصی کو ڈائس پر روسٹم پر تشریف لانے کی دعوت دی گئی۔ آپ نے اپنے خطاب میں سیرت النبی کے فکری پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فکر و فلسفہ کی بلندیوں پر دکھائی دیتی ہے۔ آپ کے ہاں علم و عمل کی حسین امتزاج اجتماع ہے، یعنی علم و عمل کا حسین اجتماع ہے، یعنی علم بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کا یہ ایک کمبینیشن ہے۔ آپ کی دعوت زمان و مکان کی قید نہ تھی، بلکہ زمان و مکان کی وسعتیں آپ کی تعلیم، ابدیت اور وسعت کے سامنے دم بخود نظر آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے جہاں فلسفی اپنے سارے علم و عقل کا روب گم کر بیٹھتے ہیں۔ آخر میں صاحب صدر نے مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے جو ہے وہ فلاح کا پیغام، فوز و فلاح کا پیغام ہے، اور آج کی اس مجلس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور دعوت حق سے فیضیاب ہونا ہے۔ اس تقریر پر محفل اپنے اختتام پر پہنچی اور اس کی حسین یادیں لے کر ہم اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ تو یہ وہ سارے واقعات تھے، وہ ترتیب تھی جو اس روداد میں پیش کی گئی۔ تو یہ بیٹا اب ہماری یہ روداد نمبر 4 یہاں مکمل ہو گئی ہے۔ اس میں سارے واقعات، اس کی ترتیب اور سیرت النبی کے حوالے سے جو چیزیں ان سے متعلقہ حوالہ جات، وہ بیٹا جو آپ کو خود بھی یاد ہوں وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جو یہاں لکھے ہیں وہاں سے استعمال کر لیجئے گا، یہاں اس کو یاد کیجئے گا۔